कभी कभी इंसान को अपनी बात साबित करने के लिए बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त खुद सबसे बड़ा गवाह बन जाता है और जिसका ईमान कामिल होता है, अल्लाह ताला उसका बेड़ा खुद ही पार लगा देता है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले जब मैंने एक नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस पर प्रॉपर सोर्स और एविडेंस की बेस पर एक वीडियो बनाई थी, तो मेरी बात सुनने की बजाय उस पर मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया था, आल्दो कि उस पर भी लोगों ने खुद भी वीडियोस बनाई थी। लेकिन बाद में क्या नारे लगाए गए, मुझे एक्यूज़ किया गया, मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। यहाँ तक कहा गया कि मैंने लोगों के घरों में लड़ाई डाल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, बेसलेस बातें कर रही हूँ। और मज़े की बात यह है कि खुद उसी चीज़ के ऊपर हाईलाइट करके वीडियोस बनाई गई, व्यूज़ लिए गए। बट मैंने उस टाइम भी खामोशी इख्तियार की, कोई आर्गुमेंट नहीं किया। मैंने किसी के पीछे जाके कोई जस्टिफिकेशंस नहीं दी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने यूट्यूब से अपने आप को कट ऑफ किया परमानेंटली। लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से जब मैंने रीजॉइन किया, तो हकीकतें बिल्कुल बदल चुकी हैं। ये एक अलग बात है, जब मैं गई थी तो उस वीडियो का रेफरेंस दे दे के कहा जाता था, कहाँ गया वो चैनल जिसने राशिदा मलिक की डाइवोर्स अनाउंस की थी, कहाँ गया वो चैनल, वो गुम हो गया, वो खप गया, वो मर गया, वो लुट गया, वो रह गया। क्या कुछ नहीं हुआ इसी यूट्यूब पर। लेकिन मैं आज भी उस वक्त कही हुई बात पर कायम हूँ और आज इस चीज़ को खुद एडमिट किया जा रहा है। ये हकीकत है कि सच को वक्ती तौर पर आप दबा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। इसीलिए आज वही टॉपिक, वही रियलिटीज़ और वही बातें बहुत से लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिनमें कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैंने कहा, कि उन्होंने मुझे गलत साबित करने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया। मैं ना इस पर खुश हूँ, सच्ची बात है। और ना किसी के घर टूटने पर खुशी मना सकती हूँ, क्योंकि एक मुसलमान कभी किसी का घर टूटने पर खुश नहीं हो सकता है। बल्कि मुझे खुशी होती अगर मैं वाकई गलत साबित होती, कि मैंने गलत बताया है कि राशिदा मलिक की डाइवोर्स हो गई है, और इससे बड़ी खुशी की बात कोई ना होती, क्योंकि यहाँ पर मेरे सच्चे झूठे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात इतनी सी है कि किसी का घर बच जाए, आप झूठे भी पड़ जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर कोई कुछ कह रहा है और ये कह रहा है कि मैंने तमाम हक़ाइक़ के मुताबिक बात की है, तो उसकी बात को सुन लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ताला का इंसाफ़ बड़ा कामिल है, बहुत कामिल है। जहाँ आपको जवाब नहीं देते ना अल्लाह ताला, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, जो आपको बुरा-भला कह रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनके मुँह से फिर वही हकीकतें लोगों को सुनवा रहा होता है, दिखा रहा होता है। इंसानों की अदालत में आप पर इल्ज़ाम लग सकता है, आपकी नीयत पर शक किया जा सकता है, लेकिन याद रखें, अल्लाह की अदालत में हक़ और बातिल हमेशा अलग होके सामने आते हैं। इसलिए मेरी आज की ये वीडियो किसी एक बंदे के बारे में, एक फ़र्द के बारे में नहीं, बल्कि एक सोच, एक ट्रेंड के बारे में, जो हमारी सोसाइटी में साइलेंटली जो है वो रूट्स में जाके फैल रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर किसी घर में गुर्बत हो, मुश्किलात हो, माली तंगी हो, फिर भी शौहर और बीवी एक-दूसरे का साथ निभाएँ, एक-दूसरे के लिए कुर्बानियाँ दें, तो क्या आप इसे कामयाब घर कहेंगे? और दूसरी तरफ अगर किसी घर में लाखों नहीं करोड़ों आ जाएँ, शोहरत आ जाए, ब्रांड डील्स आ जाएँ, लाखों फॉलोअर्स आ जाएँ, लेकिन उन्हीं के साथ शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत खत्म हो जाए, इत्मीनान खत्म हो जाए, खानदान बिखर जाए, तो क्या उसे कामयाबी कहा जा सकता है? ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं, ये सवाल पूरी सोसाइटी से है। अब पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्रेंड बार-बार सामने आ रहा है, जिसने बहुत कुछ सोचने पर हमें मजबूर कर दिया है। पहले एक आम सा खानदान होता है, शौहर अपनी मेहनत से घर चला रहा होता है, बीवी उसके साथ खड़ी होती है, ट्यूशन्स पढ़ाती है, 10,000 जस्ट कमा रही होती है, लेकिन दोनों मिलकर ज़िंदगी के मुश्किल दिन भी साथ गुज़ार लेते हैं। फिर अचानक सोशल मीडिया पे कामयाबी मिलती है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, शोहरत आती है, पैसा आता है, और फिर कुछ अरसे के बाद खबर आती है, बल्कि छुपाया जाता है कि दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। हालाँकि दुनिया को नज़र आ रहा होता है कि मियाँ जो है वो अलहदा रोज़ टिकटॉक का हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, और बीवी जो है वो प्रमोशंस की मलका बन के बैठी हुई है। बेटियाँ अलहदा अब नाच-गाना कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं और शुद्र बेमहार होके फिर रही हैं। और उसके ऊपर भी हम ये कहें कि ये पॉज़िटिविटी फैला रही हैं, इनके ऊपर क्रिटिसिज़्म गलत हो रहा है, तो फिर इस पे सिर्फ़ कहने वालों की सोच पे ही अफ़सोस किया जा सकता है। मैं यहाँ पर एक बात बड़ी शिद्दत से क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ ये नहीं कि कोई राशिदा मलिक के बारे में, या किसी एक यूट्यूबर, किसी एक टिकटॉकर, या किसी एक इन्फ्लुएंसर, या किसी एक फैमिली के बारे में। मैं यहाँ नाम किसी का नहीं लेना चाहती, लेकिन क्योंकि ये एक गलत मिसाल बन गई है, इसलिए राशिदा मलिक का नाम बार-बार कोट करना पड़ता है। सारी बात ये है कि मेरा मकसद किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे फ़ैसला देना नहीं है, लेकिन जब ज़ाती ज़िंदगी पब्लिक हो जाती है, तो फिर उसके असरात भी जो हैं, वो बड़ी दूर तक होते हैं, पूरी सोसाइटी पे होते हैं। बात इतनी सी है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर फ़ैसला देना हमारे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि बगैर मुकम्मल इल्म और बगैर इंसाफ़ के किसी पर कोई भी बात लगाना दुरुस्त नहीं। लेकिन जब एक ही किस्म के वाक़यात बार-बार होने लगे, जब एक ही सोच मुख्तलिफ़ चेहरों के साथ सामने आने लगे, तो फिर अफ़राद नहीं, रुझान जो है वो ज़ेर बहस आता है। और आज हम इसी रुझान पर बात करेंगे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़िक्र की बात डाइवोर्स नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने बाज़ हालात में डाइवोर्स की इजाज़त दी है। अगर ज़ुल्म हो, अगर तशद्दुद हो, अगर हकूक़ पामाल हो रहे हों, अगर साथ रहना वाक़ई नामुमकिन हो, तो इस्लाम ने अलहदगी का रास्ता भी रखा है। लिहाज़ा मेरी गुफ्तगू हरगिज़ तलाक के खिलाफ नहीं, मेरी गुफ्तगू सोच के खिलाफ है कि जैसे ही शोहरत और दौलत आए, इंसान अपने पराए रिश्ते बोझ लगने लगे उसको। ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ लोग कामयाबी के बाद ये समझने लगते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड चेंज हो गया। अब मुझे पहले वाला लाइफ़ पार्टनर सूट नहीं करता, अब मेरी दुनिया अलग है। अब राशिदा मलिक की तरह उसका उसका हस्बैंड ही अपने साथ और लगने लगे, क्योंकि वो यंग मॉम जो है, वो कहलाना पसंद करती है। तो क्या यंग मॉम जो है, उसको पहले ओल्ड बाबा नज़र नहीं आता था?
اولڈ فادر نظر نہیں آتا تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا، پیسہ آنے کے بعد، انفلوئنسر بننے کے بعد ایسا کیوں ہوا؟ اور پھر یہ کیوں سوچ بن گئی کہ میری دنیا الگ ہے؟ دنیا کے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی گھر بنا، میاں کا کمرہ ہی علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ کیا سوسائٹی کو میسج دیا جا رہا ہے؟ جو بھی تھا، اس چیز کو مینشن کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ میرا کمرہ ہے اور یہ میرے میاں کا کمرہ ہے۔ کبھی بھی ایسے ہوتا ہے؟ آج جب آنٹیاں یہ چیز دکھائیں گی تو بچیاں تو خود ہی اس چیز کو آپٹ کریں گی۔ اگر واقعی ہماری سوچ یہاں تک پہنچ رہی ہے تو ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں نکاح صرف ایک قانونی ایگریمنٹ نہیں ہے، ایک لیگل ایگریمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک مقدس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس خون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کی بنیاد دولت پر نہیں رکھی، شہرت پر نہیں رکھی، خوبصورتی پر نہیں رکھی، بلکہ سکون، محبت اور رحمت پر رکھی ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے شہرت بڑھ رہی ہے، بعض گھروں کا سکون کم ہوتا جا رہا ہے؟ کہ واقعی دولت انسان کو بدل دیتی ہے، یا دولت صرف ہمارے اندر چھپی ہوئی کمزوریوں کو، شارٹ کمنگز کو ظاہر کر دیتی ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دولت کبھی بھی انسان کے کردار کی ضمانت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کردار کا امتحان ہوتی ہے۔ اسی طرح شہرت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں اگر کسی کے پاس لاکھوں فالوورز ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، خوبصورت گھر ہے، لگژری برانڈز ہیں، تو یقیناً بہت کامیاب انسان ہوگا۔ لیکن اسلام کامیابی کا معیار کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ تغابن کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہے، اور اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جس چیز کو ہم اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے آزمائش فرما رہے ہیں۔ یعنی اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ آیا، بلکہ یہ ہے کہ پیسہ آنے کے بعد آپ بدل گئے یا نہیں۔ پہلے ساتھ، پھر شہرت، پھر فاصلے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شوہر بیوی کا حوصلہ بنتا ہے، بیوی شوہر کی مشکلات میں اس کا ساتھ دیتی ہے، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، پرانے کپڑوں میں زندگی گزارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خواب مل کر پورے کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا ہے، گھر بڑا ہو جاتا ہے، بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے، لوگ تعریفیں کرنے لگتے ہیں، تو بعض اوقات انسان اپنے انہی رشتوں کو بھول جاتا ہے جنہوں نے اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے، کیونکہ وفاداری کی اصل پہچان خوشحالی میں ہوتی ہے، صرف تنگی میں نہیں۔ تعریف کا نشہ بہت غلط چیز ہے، بہت ظالم چیز ہے۔ اور ایک چیز جو ہے کہ مسلسل ایک تعریف جو ہے وہ آپ کو اپنے ہی انفلوئنس میں لے آتی ہے۔ ذرا تصور کریں، روزانہ ہزاروں کمنٹس آنے، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ تو عمر سے آدھی لگتی ہیں، آپ جیسی کوئی نہیں ہے، آپ کو اس سے بہتر زندگی ملنی چاہیے، آپ کو اس سے اچھا لائف پارٹنر ملنا چاہیے، آپ کے ہسبینڈ بوڑھے کیوں ہیں، آپ کے ہسبینڈ ایسے کیوں ہیں، آپ کی وائف ایسی کیوں ہے۔ اب اگر انسان کا ایمان مضبوط نہ ہو، اگر وہ اپنے نفس کا انالیسس نہ کرے، تو آہستہ آہستہ یہ تعریفیں دل میں پراؤڈنس پیدا کرتی ہیں، غرور پیدا کر دیتی ہیں، پھر انسان حقیقت نہیں دیکھتا، صرف اپنی تعریفیں سنتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تم اس سے بہتر ڈیزرو کرتے ہو، تمہارا سٹینڈرڈ اب چینج ہو چکا ہے، تم کیوں کمپرومائز کرو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے نفس کی ہر خواہش حق نہیں ہوتی۔ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوں، رسپیکٹ ختم ہو اور گھر ٹوٹ جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گھر توڑنا شیطان کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے ہر اختلاف کو ایگو کا ایشو نہیں بنا لینا چاہیے، ہر ناراضگی کو سپریشن تک لے جانا، ہر مشورے کو اپنی آزادی پر حملہ سمجھ لینا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ کیا ہر روک ٹوک ظلم ہوتی ہے؟ آج کل ایک اور بات بہت کامن ہو گئی ہے، اگر شوہر بیوی سے کہے کہ اپنی عزت اور حیا کا خیال رکھو، ہر چیز سوشل میڈیا پر شیئر نہ کرو، بچوں کی پرائیویسی محفوظ رکھو، کچھ لمٹس ہیں جنہیں پار نہیں کرنا چاہیے، تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ عورت کی آزادی چھین رہا ہے، وہ ظالم ہے، وہ ڈومیننٹ ہے۔ میں یہاں ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں، اگر ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو کسی خطرناک راستے پر جانے سے روکے تو کیا وہ دشمن ہے؟ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی ایسی چیز سے روکے جو اس کے خیال میں گھر، بچوں یا دین کے لیے نقصان دہ ہے، تو کیا ہر صورت میں اسے ظالم کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر واقعی ظلم کرے، تشدد کرے یا بیوی کے شرعی حقوق پامال کرے، تو اسلام عورت کو بھی خاموش رہنے کا حکم نہیں دیتا۔ یعنی اسلام نہ مرد کا اندھا حمایتی ہے، نہ عورت کا، صرف انصاف کا حمایتی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ کسی کی طلاق نہیں، میرا مسئلہ کسی کی دوسری شادی نہیں، میرا مسئلہ کسی کی ذاتی زندگی بھی نہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے جہاں نوجوان لڑکیوں کو، لڑکوں کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، پھر رشتے خود بخود بدل لینا۔ یہ سوچ اسلامی بھی نہیں ہے، اخلاقی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایک مضبوط سوسائٹی کی بیس بن سکتی ہے۔ اگر کل ہماری بیٹیاں بھی یہ سوچ لیں، ہماری بیٹے بھی یہ رویہ اپنا لیں، تو کیا آئندہ نسلوں میں خاندان باقی رہ سکے گا؟ یہ سوچنے کی ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے اس ٹائم لمحہ فکری ہے، کیونکہ آج کل ایک ہی جملہ بہت سننے کو ملتا ہے، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، کسی کو کیا حق ہے بات کرنے کا۔ میں اس بات پر ایک حد تک اتفاق کرتی ہوں، اسلام ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے کا، کیوریوسٹی کرنے اور کردار کشی کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ لہٰذا کسی کی پرسنل لائف میں جھانکنا، ریومرز پھیلانا یا بغیر کسی پروف کے کوئی ایکیوز کر دینا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ لیکن یہاں ایک بنیادی فرق جو سمجھنا ضروری ہے کہ پرائیویٹ زندگی اور پبلک انفلوئنس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو اپنے گھر کی چار دیواری تک رکھتا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن جب کوئی خود اپنی زندگی، اپنی شادی، اپنے بچے، اپنی خوشیاں، اپنے جھگڑے، اپنی شاپنگز، اپنی ڈیلی روٹین، ایون کہ اپنی فیملی کے ہر مومنٹس کو لاکھوں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر دیتا ہے، پلیٹ میں رکھ کے دے دیتا ہے، تو وہ پھر ایک عام فرد نہیں رہتا، وہ ایک انفلوئنسر بن جاتا ہے۔ اور لفظ انفلوئنسر کا مطلب یہ ہے اثر ڈالنے والا۔ اگر آپ لاکھوں لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ میرے فیصلوں کا کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، حقیقت کے مطابق نہیں۔ اور جو سپورٹرز کہتے ہیں کہ یہ اس کی پرسنل لائف ہے، اس نے کچھ ایسا تو نہیں کیا، تو یہ ان کے لیے بڑا یہاں پر سوچنے کا مقام ہے،
کیونکہ ہر فیصلہ ایک پیغام دیتا ہے. آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، آپ کی لائف خود ایک میسج بن جاتی ہے. اگر لوگ دیکھیں گے کہ مشکلات میں ساتھ دینے والا شریک حیات کامیابی کے بعد غیر ضروری ہو گیا، خاندان کی نسبت شہرت زیادہ اہم ہوگی، بہن بھائیوں میں اتنا اختلاف ہو گیا کہ بہنیں بہنیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، پارٹی بازی ہو گئی ہے، اور ہر اختلاف کا حل رشتہ جو ہے وہ ختم کرنا بن گیا، تو یقین مانیں ہزاروں نوجوان اس سے متاثر ہوں گے، کبھی براہ راست اور کبھی ان انٹینشنلی. سب سے بڑی بات کہ ہماری بیٹیاں کیا سیکھ رہی ہیں، یہ سوال بڑا ہی پریشان کن ہے. آج کی نوجوان لڑکی سوشل میڈیا سے کیا سیکھ رہی ہے؟ وہ یہ سیکھ رہی ہے کہ ایجوکیشن حاصل کرو، اسٹرانگ بنو، دین سے جڑو اور اچھا کردار اپناؤ، یا وہ یہ سیکھ رہی ہے کہ خوبصورتی اصل طاقت ہے، وائرل ہونا ہی اصل کامیابی ہے، اور اگر شہرت مل جائے تو باقی رشتے سیکنڈری ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ باپ کہاں ہے. بیٹیوں کے منہ سے سنا چلے میاں بیوی میں پھڈا ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں سپریشن ہو سکتی ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اولاد کے لیے تو ماں باپ دونوں برابر ہونے چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ ماں کے پاس پیسہ ہے تو ماں کے گن گائے جائیں اور باپ کو بالکل فراموش کر دیا جائے. اب یہاں پر یہ کہا جائے کہ وہ تو اس بارے میں بات ہی نہیں کرے، تو بات اتنی سی ہے کہ کچھ چیزیں منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں سامنے اپنا آپ کو دکھاتی ہیں، اور جہاں پر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ گڑ کھا کے گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. سب سے بڑی بات، اسلام نے عورت کو عزت اس کی حیا، کردار اور تقویٰ سے دی ہے، صرف ظاہری خوبصورتی سے نہیں. خوبصورتی نعمت ہے، لیکن اگر وہ غرور پیدا کر دے تو وہ آزمائش بھی بن سکتی ہے. اور ہمارے بیٹے، یہ مسئلہ صرف لڑکیوں کا نہیں، ہمارے بیٹے بھی سیکھ رہے ہیں. اگر وہ یہ دیکھیں کہ پیسے آتے ہیں، وفاداری ختم ہو جاتی ہے، تو کل وہ بھی یہی سوچیں گے. اور اگر دیکھیں تو خاندان سے زیادہ اہمیت اب سوشل میڈیا کی شہرت پر ہے، تو وہ بھی اسی راستے پر چلیں گے. اسی لیے یہ صرف عورت یا مرد کا مسئلہ نہیں، ہماری پوری سوسائٹی کا اب ایک مین ایشو بن گیا ہے. ایک اور ٹرینڈ بہت تیزی سے بڑھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزانہ کیمروں کے سامنے لانا، ان کی پرسنل لائف کو دنیا کے سامنے رکھنا، ان کے ایموشنز، ان کی انوسینس، ان کے بچپن کو ویوز اور ریچ کے لیے استعمال کرنا. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ان بچوں کی مرضی کیا ہے؟ اگر آج کسی کے 10 ملین فالوورز ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، لیکن اگر وہی شخص اپنے والدین سے کٹا ہوا ہو، اپنے رشتہ داروں سے کٹا ہو، اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ سائڈ پر ہو جائے، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جو ہے سکون سے نہ رہ سکتا ہو، تو کیا واقعی وہ کامیاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے سب سے عظیم انسان تھے، لیکن گھر میں آپ کا اخلاق، آپ کی شفقت، آپ کی عاجزی اور آپ کا حسن سلوک آپ کی اصل عظمت تھی. یعنی مسلمان کا ایک سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے دوسروں کی زندگیوں پر فیصلہ سنانے کی بجائے اپنی زندگیوں کا لائف ایک بار ریویو کرنا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں شہرت دی ہے تو شکر ادا کریں، اگر دولت دی ہے تو عاجزی اختیار کریں، اگر عزت دی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے خاندان کی نعمت دی ہے تو اس کی حفاظت کریں، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا جب نہ فالوور ساتھ ہوں گے، نہ ویوز، نہ ٹرینڈز، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے. اس پوری ڈسکشن کے بعد میں ایک بات پھر کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو کسی ایک یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، انفلوئنسر یا کسی ایک فیملی کے بارے میں نہیں ہے. میں یہاں پر بار بار کہتی ہوں کہ میں کسی کی نیت کا فیصلہ نہیں کری، میں کسی کے گھر کے اندر کے حالات نہیں جانتی، اور نہ ہی اسلام ہمیں کسی کے دل کے حال جاننے کی اجازت دیتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے ٹرینڈز پر بات ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اگر برائی کو صرف اس لیے خاموشی سے دیکھا جائے کہ یہ اس کی ذاتی زندگی ہے، تو پھر ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ اپنی حساسیت کھو دے گی. ہمیں کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ فلاں شخص امیر ہو گیا. اس بات سے ہمیں جو ہے وہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ کوئی مرد یا عورت کامیاب ہو گیا. نہیں، بلکہ مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ کہیں ہماری کامیابی ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے، کہیں ہماری شہرت ہمیں عاجزی سے نہ محروم کر دے، کہیں ہماری دولت ہمیں اپنے پیاروں کو بلانے پر مجبور نہ کر دے، اور کہیں فالوورز ہمیں یہ بلا نہ دیں کہ اصل حساب قیامت کے دن ہونا ہے، یوٹیوب کے انالیٹکس میں نہیں. ایک لمحہ اپنے پاس کو یاد کیجیے، ایک مومنٹ کے لیے ذرا اپنی زندگی کو دوبارہ سے جو ہے گھوم کے دیکھیں. جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، جب آپ کے مشکل حالات تھے، جب لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں تھے، اس وقت آپ کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ آپ کے والدین، آپ کے لائف پارٹنر، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، وہی لوگ جنہوں نے آپ کا مشکل وقت میں ساتھ دیا. تو کیا کامیابی کے بعد سب سے پہلے انہی لوگوں کو پیچھے چھوڑ دینا جسٹیفائڈ ہے؟ قرآن کریم ہمیں احسان فراموشی نہیں بلکہ شکر گزاری سکھاتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کامیاب نہ ہو، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ مرد صرف کمانے کی مشین ہے. اسلام دونوں کو رسپیکٹ دیتا ہے، دونوں کو رائٹس دیتا ہے، دونوں کو رسپانسبلٹیز بھی دیتا ہے. اگر شوہر ظلم کرے تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اگر بیوی ناانصافی کرے تو وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. اسلام میں کسی ایک بندے کی بھی جو ہے وہ بلائنڈ حمایت نہیں ہے، بلکہ عدل ہے، انصاف ہے. اس لیے ہمیں ہر واقعے کو سنے بغیر، سمجھے بغیر کسی ایک شخص کو ہیرو اور دوسرے کو ویلن بنا دینے سے بھی بچنا چاہیے. میری اپنی تمام آڈینس سے یہی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن دیا ہے تو شکر ادا کیجیے، اگر ایجوکیشن دی ہے تو اسے لوگوں کے فائدے کے لیے یوز کریں، اگر دولت دی ہے تو عاجزی اختیار کریں، اگر شہرت دی ہے تو اسے دین، اخلاق اور خیر کے لیے استعمال کیجیے. یاد رکھیے، آپ کی اصل خوبصورتی فلٹرز میں نہیں، آپ کے کردار میں ہے. آپ کی اصل کامیابی برانڈڈ کپڑوں میں نہیں، بلکہ اس دعا میں ہے جو آپ کے والدین اور آپ کے بچوں کے دل سے نکلے. اس لیے اپنی بیویوں کی عزت کیجیے، انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیجیے، ان کے خوابوں کا احترام کیجیے. لیکن اگر آپ خود بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اپنے گھر کی عزت، اپنے بیوی یا خاوند اور اپنے بچوں کی پرائیویسی کی حفاظت بھی کیجیے. گھر صرف محبت سے بنتا ہے، کیمرے سے نہیں. آج ہر شخص، دوسرا شخص خود کو جو ہے انفلوئنسر کہتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچے، سب سے بڑا انفلوئنسر کون تھے؟ سب سے بڑے انفلوئنسر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دل بدلے، گھر آباد کیے، رشتے مضبوط کیے، اخلاق سکھایا، حیا سکھائی، رحمت سکھائی. اگر ہمارے انفلوئنس لوگوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، ڈروں کو توڑ رہے ہیں، یا نئی نسل کو غلط پیغام دے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا. اینڈ پہ میں یہی کہوں گی کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، اور ہر وہ شخص جو سوشل میڈیا پر ہے. اس لیے کسی فرد کو ٹارگٹ بنانا یا اس کی تذلیل کرنا نہ میرا مقصد ہے، نہ ہونا چاہیے. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم رک کر ایک بار ضرور سوچیں کہ کہیں ہم اپنے آنے والی نسل کو ایسا معاشرہ تو نہیں دے رہے جہاں وفاداری سے زیادہ وائرل ہونا اہم ہو،
کردار سے زیادہ خوبصورتی اہم ہو، حیا سے زیادہ نمائش اہم ہو، اور خاندان سے زیادہ فالورز اہم ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو یقین جانیے ہم بہت کچھ حاصل کر کے بھی بہت کچھ کھو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کامیابی عطا فرمائے جس میں ایمان بھی محفوظ رہے، حیا بھی محفوظ رہے، ہمارے والدین کی عزت بھی محفوظ رہے، ہمارے شریک حیات کے حقوق بھی محفوظ رہے، اور ہماری اولاد کے مستقبل محفوظ رہیں۔ اے اللہ ہمیں غرور سے بچا، شہرت کے فتنے سے بچا، دولت کی آزمائش میں ثابت قدم رکھ، اور ہمارے گھروں میں محبت، رحمت، سکون اور برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خاندان، اخلاق، اسلامی اقدار کے تحفظ پہ گفتگو ہونی چاہیے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لیکن یاد رکھیں اختلاف ہمیشہ دلیل، ادب اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔